अच्छा, मुझे साफी साहब की तरफ जाने दें, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। साफी साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब्दुल गनी ब्रादर पे, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर पे क्या कंसेंसस हो जाएगा अफगानिस्तान के अंदर? और अगर ये अपने आप को अमीर डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या दूसरे फैक्शंस इनको मान लेंगे? नहीं, जो सब अभी एक ये है कि कंसेंसस डेवलप होने की कोई बात ही नहीं कर रही, क्योंकि अभी तो अफगानिस्तान के वो काबिल हो चुके हैं। दूसरा, अब्दुल गनी बिरादर अमीरुल मोमिनीन उनके नहीं है, अमीरुल मोमिनीन तो मुल्ला हिम्मतुल्लाह है, और अब्दुल गनी बिरादर उनके मुआविन है, सियासी मुआविन है। तो अब ये तालिबान के अंदर का फैसला होगा कि वो अब्दुल गनी बिरादर को हुक्मरान बनाते हैं, या कि फिर खुद मुल्ला हिब्बतुल्लाह हुक्मरान बन जाते हैं, या कि फिर माजी की तरह का कोई सिस्टम किया जाता है जिस तरह माजी में मुल्ला अमीरुल मोमिनीन के वो कंधार में बैठे रहते थे, और जो काबुल में उन्होंने गवर्नेंस के लिए शूरा बनाई थी, तो उसको मौलवी मुल्ला रब्बानी साहब लीड करते थे। तो एक तो ये अभी तालिबान के अंदर से फैसला होना है। दूसरा, अभी तक पाकिस्तान और इस तरह के जो बाकी ममालिक है, उनका डिमांड तालिबान से ये है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट आप जो बनाएंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लोया जिरगा के जरिए बनाया जाए। लेकिन तालिबान सर इस बात पे तैयार हैं सिर्फ कि हुकूमत उनकी हो और उसमें वो बाकी सबको हिस्सा दे दें। तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि वो किस करवट कटेगा। अलबत्ता इतलात ये है कि जिस तरह मुल्ला बिरादर आज पहुंच गए कंधार, और उनकी बाकी लीडर भी कंधार ही जमा हो गए हैं, मुल्ला हिब्बतुल्लाह भी उधर हैं, और तो अभी उनकी शूरा ने बैठ के, और फिर उसमें जो उनके पॉलिटिकल पैसेज हैं वो भी, और जो उनके निजामी या जंगी पैसेज हैं वो भी पहली मरतबा मिल बैठेंगे। उसमें ही कुछ फाइनल डिसीजन इस हवाले से हो सकेगा। लेकिन जाहिर है उसमें रीजनल पावर्स का और जो आलमी ताकतें हैं उनके खदशात को भी वो लोग मद्देनजर रखेंगे। कोई भी फैसला। अच्छा, वैसे इसमें जो सबसे बड़ा इशू होगा सलीम साफी साहब, वो जो मुझे महसूस होता है कि तालिबान ज़ाहिर है उन्होंने 20 साल स्ट्रगल किया है और अपने आप को उन्होंने इंटैक्ट भी रखा अफगानिस्तान के अंदर, हर किस्म के हालात को, मौसम को वो सह गए। तो अब अगर फर्ज करें कि तालिबान की क़यादत उनको साइड पर रख देती है और जो पुराना सिस्टम चला जा रहा है, आ रहा है अमेरिकन का सिस्टम, और उसी को अगर कंटिन्यू रखते हैं, वही सरकारी सिस्टम, वही सरकारी एहलकार, वही पुलिस, वही फौज, तो इनको अब बाहर रखना जो होगा ना क़यादत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि फिर तालिबान अगर तो बाहर रहेंगे तो फिर एतराज करेंगे कि हमने 20 साल इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि हम आज अपने घरों में बैठे रहें। और जब आप इनको इन्वॉल्व करेंगे तो एक सूरत हाल होगी, और अगर आप इनको इन्वॉल्व नहीं करते तो एक दूसरी सूरत हाल होगी। तो अफगानिस्तान कैसे कंट्रोल करेगा इस सिचुएशन को? नहीं, बाहर तो ये खत्म नहीं होंगे। ड्राइविंग सीट तो उनके पास ही रहेगा। और अभी भी जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि बाकी लोग भी कहते हैं कि ठीक है ड्राइविंग सीट पे वो रहे, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन या लोया जिरगा के जरिए कर लिया जाए। और तालिबान अपने साबिक कमाल इस्लामी के तरीके से करना चाहते हैं। अभी भी जो पहले से उनके शेडो गवर्नर थे, तो उन्होंने गवर्नर चार्ज ले लिया है मुख्तलिफ सूबों का। और तो ये है कि उसमें दूसरों को अपने साथ शरीकी इक़्तिदार करें। उस शरीकी इक़्तिदार करने के लिए मुख्तलिफ जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनका इसरार ये है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया जाए या लोहे जगह से किया जाए। तो तालिबान कहते हैं कि ठीक हमारी इमारत इस्लामी है, हम उनको अपने साथ उनकी हैसियत के मुताबिक हिस्सा दे देंगे। तो ड्राइविंग सीट तो तालिबान ही रहेंगे, और तालिबान है भी और रहेंगे भी। लेकिन नहीं, देखिए ना, तालिबान, मतलब मैं उन तालिबान की बात कर रहा हूं जो निचले लेवल पे हैं, जो वाकई मदारस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, जिनके भाई शहीद हो गए, जिनकी फैमिली उजड़ गई, जो अपने घरों को छोड़ के दरबदर हो गए। अब अगर उनको आप सरकारी मुलाजमत नहीं देते, आप उनको अदलिया उनके हवाले नहीं करते, पुलिस उनके हवाले नहीं करते, या सिविल इंतजामिया उनके हवाले नहीं करते, तो उनका तो दिल टूट जाएगा। जब उनका दिल टूट जाएगा तो क़यादत उनको कैसे कंट्रोल करेगी फिर? आप जो पहले प्लीज है उनको करते हैं, जो पहले उनको करते हैं,
تو پھر ان کا دل ٹوٹے گا, عالمی برادری کا دل ٹوٹے گا, اور پھر تو وہی والی چیز ہوگی. بالکل صحیح. آپ عام طالب کو اگر تو ایک سوالیہ نشان تو ابھی بھی ہے. یہ آنے والے ایک تو مہینے بڑے سینسٹیو ہوں گے افغانستان میں, کہ آپ طالبان کو اگر سسٹم میں رکھتے ہیں تو سسٹم بریک ہو جائے گا, اگر آپ ان کو سسٹم سے باہر نکالتے ہیں تو طالبان بریک ہو جائیں گے, ان کا دل ٹوٹ جائے گا, اور اگر آپ ان ساری صورتحال کو جلن کرتے ہیں تو باہر کی دنیا کا دل ٹوٹ جائے گا. تو افغانستان تو اس کا مطلب مسلسل خطرے میں رہے گا پھر. نہیں, یہ تو بہت ساری چیزیں رہیں گی, لیکن میرے خیال میں طالبان کے ہاں دو چیزیں ہیں. یہ عام ان کا خود سنتر ہے. ایک تو یہ کہ اس دوران طالبان انہوں نے منظم ریگولر فورس ٹریننگ بھی شروع کی تھی. ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی ایکوموڈیٹ کریں گے, اور پہلے سے موجود فوج ہے اس کو بھی ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح وہ اپنے لوگوں کو بھی ایکوموڈیٹ, لیکن پولیس کو بھی ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. پھر ہیلتھ اور کچھ باقی پروفیشنل, ظاہری بات ہے وہ تو طالبان ان کا متبادل ہو نہیں سکتے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ طالبان کے یہ جو عام فورس سولجر ہیں, وہاں پہ چونکہ ایک مذہبی تصور بھی ہوتا ہے, اور وہ لوگ امیر کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ وہ آخرت کے تصور کے تحت اور اس کے تحت کرتے ہیں, تو کوئی وہ دنیاوی صلہ وہ نہیں. تو میرے خیال میں وہ طالبان کی قیادت کے لیے اپنے ورکر کو مطمئن کرنا یا وہ کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں ہوگی. اصل مسئلہ دو جگہوں پہ ہوگا, کہ ایک جو طالبان کے ملٹری کمانڈرز ہیں جو فیلڈ پہ ہیں, ان کی سوچ اور جو ان کے پولیٹیکل پریشر ہیں, ملا برادر اور یہ جو قطر وغیرہ میں بیٹھے ہیں, ان میں ہم آہنگی آنا. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ جو باقی میجر پولیٹیکل آئیڈینٹیٹیز ہیں اور اکائیاں ہیں افغانستان کے اندر, ان کو اپنے ساتھ کس طریقے سے ایکوموڈیٹ کر لیا جائے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. صافی صاحب, اس وقت مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, اور ہر سٹیک ہولڈر کنٹری کے پاس کچھ نہ کچھ لوگ ہیں افغانستان کے. پاکستان کے اندر اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ قطر دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ازبکستان میں بیٹھے ہوئے, کچھ تاجکستان میں بیٹھے ہوئے, ٹرکی کے اندر, ایران کے اندر, امریکہ کے اندر. ان سب کو طالبان جیلن کیسے کریں گے اپنے سسٹم میں؟ دیکھیے, یہی بہت بڑا سوال ہے. مجاہدین نے بھی یہ غلطی کی تھی. افغانستان میں فتح حاصل کرنا ڈرامائی طریقے سے یہ کوئی زیادہ انہونی بات نہیں ہوتی. مجاہدین نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے تنہا اپنی حکومت پہ اصرار کیا, تو اس کے نتیجے میں ان کو ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور پھر طالبان کے ہاتھوں ہزیمت بھی اٹھانی پڑی. اتنی مرتبہ طالبان نے یہ غلطی کی, تو آپ نے دیکھا کہ چلے ٹھیک ہے, آج اگر ان کو دوبارہ فتح حاصل ہوئی ہے, لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوئی ہے. کتنے افغان اس دوران مر گئے, کتنے افغان بے گھر ہو گئے, کتنی عصمتیں اجڑ گئی. اور پھر یہ کہ اس وقت جھگڑا اس بات پہ تھا کہ طالبان القاعدہ کے ساتھ اپنے تعلق کو چھوڑے, اور لیکن وہ تیار نہیں تھے. آج انہوں نے بھی, اگر امریکہ نے پسپائی اختیار کی ہے, تو طالبان نے بھی تو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ القاعدہ جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ تعلق توڑنے پہ آمادگی ظاہر کی ہے. تو آج اگر طالبان اپنے ساتھ اپنی جو باقی پولیٹیکل اپوننٹ ہے اور تمام ایتھنیسٹیز کو ساتھ نہیں لیتے, اور پھر یہ کہ اپنے طرز حکمرانی کو انٹرنیشنل لاز کے مطابق قابل قبول نہیں بناتے, تو ان کی یہ فتح بھی کچھ عرصے بعد الٹا شکست میں بدل سکتی ہے. تو اس لیے ابھی تک تو بہرحال جو ان کی طرف سے اعلانات ہے یا جو اقدامات ہے, مثلا پچھلی مرتبہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو اقوام متحدہ کے آفس سے نکال کے قتل کیا اور چوک میں لٹکا دیا. لیکن اب کے بار انہوں نے یہ اعلان کیا کہ رشید دوستم اور اشرف غنی جیسے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا. اور یہ تو صرف اعلان ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کمانڈر اسماعیل بلکہ اس فوج کو بھی عام معافی دے دی جس نے طالبان کو قتل کیا تھا, جس کی وجہ سے طالبان در بدر ہو گئے تھے. وہ یہ بڑا اعلان ہے. لیکن اب سوال یہ کہ یہ جو اعلانات آج انہوں نے کیا ہے, جو جس ویژن کا انہوں نے اظہار کیا ہے, کیا یہ اس کو سسٹین کر سکیں گے, اس پہ پورے اتر سکیں گے؟ دیکھیں, یہی بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ شک ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید اب طالبان اپنی انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے
اور ملک کے اندر اپنی اسٹیبلٹی کے لیے وقتی طور پر یہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان کو ان اعلانات پہ روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا، بلکہ آگے بھی انہیں بہت کچھ کرنا ہوگا. مثلا ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور طالبان کی قیادت کو چاہیے کہ اس حوالے سے فوراً فیصلہ کر لے، وہ افغانستان کے پرچم کے حوالے سے ہے. مثلا افغانستان کا بالکل پرچم صحیح. ایک تاریخی اہمیت، اور اس پہ بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح بہت سارے اور بھی معاشرتی مسائل ہیں کہ جو ماضی میں طالبان اس کے لیے کہ داڑیاں رکھوانا باقی چیزیں، اب اس پہ ان کی کلیئرٹی ان کی طرف سے نہیں آئی ہے. اسی طرح اب ٹھیک ہے خواتین کو انہوں نے اجازت دے دی حجاب میں اور اسکارف کے ساتھ ٹی وی پہ آنے کا، لیکن آگے جا کے انہوں نے بہت ساری چیزیں ابھی واضح کرنی ہے. تو اگر تو اس کو ایک ٹیکس کے طور پر استعمال کیا گیا اور انہوں نے دوبارہ ماضی کی طرف لوٹ گئے، یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، افغانستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اور ریجن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. لیکن اگر ان اعلانات اور وعدوں پہ عمل کیا اور مزید بھی اس جانب سفر کیا تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، افغانستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور ریجن کے لیے بھی بہتر ہوگا. اچھا ویسے صافی صاحب ایک بہت بڑا سوال جو وہ ہے اکانومی، کیونکہ جو افغانستان کی اکانومی ہے وہ پچھلے 20 سال سے امداد پہ چل رہی ہے. آج اگر امریکہ کی امداد بند ہو جائے تو افغانستان سسٹینیبل نہیں رہے گا. تو یہ اس کو کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا یا پھر آپ امریکہ سے پیسے لیتے رہیں اور ملک چلاتے رہیں، جو ظاہر ایک طالبان کے اپنے ویژن کے خلاف ہے. اور اب اگر وہ امداد نہیں لیتے تو اس کے بعد جو وہاں پہ ریسیشن ہوگا، جو اکانومی کلیپس ہوگا، تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے پھر طالبان؟ دیکھیے یہی چیز ہوتی ہے، آپ چودھری صاحب اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ اگر لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں، اگر لوگوں کو رزق میسر ہو، مثلا ہم عرب ممالک کی مثال دیتے ہیں، تو اگر معاشی خوشحالی ہو تو لوگ پھر ہر طرح کے نظام کو برداشت کر لیتے ہیں. لیکن اگر اقتصادی لحاظ سے حالات خراب ہوں تو پھر لوگ، اگر آپ بہتر سے بہتر نظام بھی ان کو دے دیں تو اس کو برداشت نہیں کرتے. اب افغانستان پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا اپنا انفراسٹرکچر نہیں بنا ہوا ہے. وہاں پہ جو زراعت پہ انحصار تھا، لیکن زرعی پیداوار میں بھی اس دوران کمی آئی ہے. ابھی تک تو ان کے الف سے یہ تک اخراجات امریکن اور اس کے اتحادی پورا کر رہے تھے. تو اگر طالبان اپنے آپ کو ان عالمی معیارات پہ پورا نہیں کرا دیتے تو یقیناً اگر ویسٹ کی طرف سے پیسہ نہیں ملتا تو سوال یہ کہ وہ افغانستان کو کیسے چلائیں گے. اب ٹھیک ہے کہ متبادل کے طور پر چین، روس اور پاکستان ہیں، لیکن اگر طالبان اس طرف جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو پاکستان کی بھی مشکلات بڑھیں گی اور پاکستان پہ بھی سینکشن لگ سکتی ہیں، تو پاکستان بھی ان کے کسی مدد کے قابل نہیں ہوگا. اور چین کی ابھی تک امریکہ کی طرح عادت نہیں ہے کہ وہ نقدی دے دے یا اپنی افواج بھجوا دے. اس لیے افغانستان کو اکنامکلی وائبل بنانے کے لیے بھی طالبان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے طرز حکومت کو وہ عالمی معیارات کے کم سے کم سٹینڈرڈ پہ پورا وہ اس پہ بنا دیں. بالکل صحیح. اچھا یہ فرمائیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا تعلیم کا ایشو ہے، ایک پرانا سسٹم چل رہا ہے 20 سال سے، اس کو اگر یہ ختم کر کے نیا بناتے ہیں تو وہ ٹائم لگے گا. اس طرح دفتری نظام ہے، اگر آپ اس کو چلنے دیتے ہیں تو وہ طالبان کے ویژن کے خلاف ہے، اور اگر آپ اس کو ختم کرتے ہیں تو ظاہر نیا بنانا پڑے گا. نیا بنانے کے لیے آپ کو بڑا ٹائم چاہیے. پھر اس طرح انصاف کا سسٹم ہے، جسٹس سسٹم ہے، وہ ظاہر ایک امریکنز نے بنوایا تھا، یورپ نے، نیٹو نے بنایا تھا. اب آپ اس کو اگر چلنے دیتے ہیں تو وہ آپ کے ویژن کے خلاف ہے، اور اگر آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کو نیا بنانا پڑے گا. اب نیا بنانے کے لیے آپ کو ٹائم بھی چاہیے، ریسورسز بھی چاہیے. تو یہ تو بہت زیادہ کنفیوژن کی طرف پڑ رہا ہے افغانستان. ٹھیک ہے، ایک تو پچھلی مرتبہ جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو شروع میں ان کے ہاں کوئی سسٹم نہیں تھا، اور تا مجاہدین کے ریئیکشن میں وہ ایک مسلح فورس بنی تھی. مثلا خود اس وقت اگر ملا محمد عمر امیر المومنین تھے ان کے، تو میری معلومات کے مطابق ملا محمد عمر افغانستان سے صرف ایک مرتبہ چند روز علاج کے لیے پاکستان آئے تھے. انہوں نے باقی دنیا نہیں دیکھی تھی. اب پچھلے 20 سالوں کے دوران یہ جو موبائل کے آنے سے اور ٹی وی سے اور ڈیجیٹل ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا افغانوں نے بھی دیکھ لی ہے اور پوری دنیا نے افغانستان کو بھی دیکھ لیا ہے. تو ایک تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ
اتنے ایسے بھی نہیں ہے، لیکن اوپر کی سطح پہ آپ جو کلچر بنا دیتے ہیں پھر آٹومیٹکلی وہ نیچے بن جاتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اگر پرائم منسٹر کے لیول پہ گالم گلوچ کا کلچر انہوں نے پروموٹ کر دیا تو نیچے بڑے مہذب لوگ تھے وہ بھی اس رنگ میں رنگ گئے. تو اگر طالبان کی لیڈر صحیح بات. ہاں تو اگر طالبان وہ اوپر ہوگا وہ نیچے الٹیمیٹلی ہوگا ہی ہوگا. وہ آپ کو جو کیبنٹ ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا. حسن صاحب